प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है फेवर्ड बाय ग्रेस, यानी फजल के बाइस रहम। बाइबल मुकद्दस में से हम कुछ हवालाजात देखेंगे। सबसे पहले गिनती की किताब उसका 6 बाब उसकी 22 आयत में देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर रहम रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इसी तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। एक और हवाला देखेंगे, जबूर 5 और उसकी 12 आयत। क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा, ए खुदावन तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। एक और हवाला देखेंगे, इफिसियों 2 बाब उसकी 8 से 9 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात में हमने देखा कि सबसे पहले हमने गिनती की किताब में देखा कि कैसे खुदा मूसा को हुक्म देता है और बताता है कि किस तरह हारून के बेटे दुआ करें, और बताता है कि मैं अपना चेहरा उन पर जलवागर फरमाऊंगा, उनकी हिफाजत करूंगा, वो सलामत रहेंगे, उनको बरकत बख्शूंगा, और किस तरह मैं अपना हाथ उन पर बढ़ाऊंगा और अपना चेहरा उन पर जलवागर फरमाकर उनकी हर चीज में मदद करूंगा। फिर हम इफिसियों के खत में देखते हैं कि किस तरह ये नजात हमें फजल के बाइस हासिल हुई है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है और इसमें कोई अपने ऊपर फख्र ना करे, अपने माल पे कोई फख्र ना करने पाए, क्योंकि फजल के बाइस ये सब चीजें मुमकिन हुई हैं। यहां हम देखते हैं कि हमें पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में एक शरीयत का वो अहद नजर आता है जो मूसा के जरिए बनी इस्राएल के ऊपर खुदा ने नाजिल की, और दूसरी तरफ हमें वो फजल, वो करम नजर आता है जो यीशु मसीह के बायस खुदा ने मुमकिन बनाया कि वो इस दुनिया में आए, अपनी जान दे और नजात का अजीम काम अमल में आए। और किस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान देकर फजल और करम कर दिया इस इंसानियत पर, और उनको गुनाह से छुटकारा दिला दिया, उनको रिहाई दे दी, उनको मखलसी अता फरमा दी। यहां हम अगर लफ्ज फेवर के ऊपर गौर करें तो फेवर के लफ्जी मायने करम, शफकत, मेहरबानी, एहसान के होते हैं। और यहां हम देखते हैं कि खुदा इस फजल के जरिए इस फेवर को इंसान को देता है। वो अपना फजल और करम वाला हाथ उस शख्स पर बढ़ाता है जो खुदा की खुशनुदी हासिल करता है, जो उसके कदमों में आता है, जो उसे दिल लगाता है, अपने आप को पेश करता है। और फजल और ग्रेस से मुराद एक ऐसी चीज है जिसके आप लायक ना हो और आप उसको पाने की अहलियत ना रखते हो, और ना आप इस काबिल हो कि आप उस चीज को मुमकिन बना सकें। लेकिन फजल और ग्रेस के यही मायने हैं जो कि फेवर के जरिए खुदा ने तमाम इंसानियत को नजात की सूरत में ये फेवर दे दी, और ये फजल हमारे ऊपर कर दिया। अपना हाथ बढ़ाकर, अपना करम और प्यार भरा हाथ बढ़ाकर उसने अपने बेटे के जरिए ये फजल करम हम पर कर दिया। और यहां इस फेवर के जरिए हमने इस ग्रेस को अपने ऊपर ले लिया। हम इस दुनिया में देखते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए काम काज करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने खानदानी मामलात को चलाते हैं, तो हमें बहुत से मकामात पर फेवरिज्म या फेवरेट होने के बारे में पता चलता है। और यह टर्म हमें सुनने में मिलती है कि एक शख्स किसी दूसरे इंसान की फेवर हासिल करना चाह रहा है, उसकी नजरों में आना चाह रहा है, ताकि उसका कोई रुका हुआ काम हो जाए, या उसके साथ उसके कुछ ऐसे मरासम या रिश्ते पैदा हो जाएं जिसकी वजह से वो तमाम मामलात को बआसानी हल कर सके। और
اسے کام کاج، کاروبار اور سماجی رشتوں میں اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ بآسانی ان تمام امور کو سر انجام دے پائے۔ لہٰذا وہ اپنے ارد گرد نظر کرتا ہے اور کام کاج کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے ایک انسان بہت سی دفعہ اپنے باس کو، اپنے سینئر کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی نظروں میں آنا چاہتا ہے، اس کی فیور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس فیور کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام سر انجام دیتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کے باس کو یا اس کے سینئر کو پسند ہیں یا اس کے اونر کو پسند ہیں۔ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کو برا لگے یا ایسا کام جس سے اس کو نقصان پہنچے یا اس کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو اپنے سینئر کا، اپنے باس کا، اپنے اونر کا فیورٹ بنانے کے لیے ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتا ہے تاکہ وہ تمام خاندان میں، سوسائٹی میں، اپنے بزنس میں، جاب میں ایک فیورٹ انسان بن کر ابھرے، تاکہ ہر انسان اس کو پسند کرے، اس کا مالک، اس کا باس، اس کا اونر، اس کا سینئر، اس کا خاندان، اس کی بیوی، بچے، رشتہ دار اور سماج میں رہتے ہوئے تمام سوسائٹی اس کو پسند کرے اور اچھی نظر سے دیکھے۔ اسی طرح اس دنیا میں بہت سی کمپنیاں جو اپنے کاروباری معاملات چلاتی ہیں، وہ بھی اپنے کسٹمرز کو، اپنے کنزیومرز کو بہت سی ایسی آفرز دیتی ہیں جس میں وہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کمپلیمنٹری دیتی ہیں، اور اس آفر کے ذریعے وہ شخص جو اس پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے وہ بآسانی اس فیور کو جو کہ وہ کمپنی اپنے کسٹمر کو دینا چاہ رہی ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے لیے گویا اسے وہ تمام پروسیس پورا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو حاصل کر لے تو پھر وہ یہ فیور کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ یہ پیکیج، یہ پروڈکٹ کے ذریعے یہ آفر اور یہ فیور بھی جو کہ کمپلیمنٹری طور پر مفت میں اس کو مل رہی ہے حاصل نہیں کر پا سکتا۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس دنیا کے معاملات میں انسان کتنا فیورزم کی طرف بھاگ رہا ہے، کتنا فیورٹ بننا چاہتا ہے، مختلف آفرز اور ان تمام فیورزم کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دنیا میں وہ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی نظر میں اچھا ثابت ہونا چاہتا ہے، دنیا کا فیورٹ بننا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم خدا کی بات کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کہ اپنا یہ پیشن، اپنا یہ جوش، اپنا یہ جنون خدا کی نظر میں فیورٹ بننے کے لیے بھی دکھاتا ہو؟ کیا آج کا انسان خدا کی نظر میں اپنے آپ کو ایک ایماندار اور خدا ترس انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہو؟ کیا دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس چیز کو بھی اڈاپٹ کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی نظر میں بھی وہ مقبول ہو؟ کیا انسان صرف دنیا کے معاملات میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے برعکس انسان خدا کی نظر میں بھی مقبول ہو؟ اس کو چاہیے کہ وہ ایک خدا ترس انسان کہلائے، خدا خوفی اس میں پائی جائے، اور وہ تمام چیزیں جس کا حکم خدا دیتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک انسان کیسے خدا کی نظر میں مقبولیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، نہ کہ ان دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو مقبولیت کے ان درجات پہ لے جانا ہے جہاں ہر انسان جانا چاہتا ہے، لیکن اصل درجہ، اصل حقیقت، اصل مقام خدا کی وہ بادشاہی کا مقام ہے جو اس نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے، جس کو پانے کے لیے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے یہ فضل و کرم، یہ فیور جو خدا نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ ہم پر اپنا کرم اور برکت والا ہاتھ بڑھائے گا، اور پھر ہم یہ سب سے عظیم فیور حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ دنیا کی چیزیں تو دنیا میں رہ جانی ہیں، ہمیں ابدی چیزوں کی طرف جانا ہے، ہمیں ایسی چیزوں کی طرف اپنا دھیان دینا ہے اور ان کا پیچھا کرنا ہے جو کہ ابدی ہیں، جو فانی نہیں، جو اس دنیا کی نہیں، جو کہ خاص ہیں، جو کہ خدا کے ہاتھ میں ہیں، اس کے الہی خزانے کا حصہ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی تلاش کرنا ہے۔ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، ہماری تلاش ابدی ہونی چاہیے، ابدی زندگی کی تلاش،
اور ابدی مخلصی کی تلاش، ابدی بادشاہی کی تلاش، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب سے فیورٹ چیزیں ہماری ہونی چاہیے میرے بہنوں بھائیوں، تاکہ ان کے پیچھے ہم لگ جائیں. اور جب ہم بادشاہی کی تلاش کے پیچھے اپنا دھیان لگا دیں گے تو پھر یہ باقی چیزیں ہمیں وہ سوتے میں ہی دے دے گا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں وہ عطا کر دے گا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں وہ یوں ہی دے دے گا. ہمیں ان کے لیے کوئی جد و جہد بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جب وہ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھائے گا، اپنا کرم شفقت رحم والا ہاتھ بڑھائے گا، تو ہم ابدی چیزوں کو جب پا لیں گے تو باقی چیزیں وہ خود ہی ہمیں عطا کر دے گا. کیونکہ فضل کے باعث یہ ممکن ہو گیا، کیونکہ ہماری یہ کیپیبلٹی نہیں، ہم اس قابل نہیں، کیونکہ اس نے سب سے عظیم چیز ہمیں دے دی، یہ نجات ہمیں اس نے عطا کر دی، تو باقی چیزیں تو کچھ بھی اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی. اور ان ابدی چیزوں کا کوئی نعم البدل نہیں، ان چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بادشاہی کا کوئی نعم البدل نہیں، نجات کا کوئی نعم البدل نہیں. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، اگر اسے وہ نہیں ملتی تو وہ اس سے کم پیسوں اور کم قیمت والی چیز لے لیتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو وہ پھر کسی اور چیز کی طرف پیچھے لگ جاتا ہے. تو یعنی کہ اس کے پاس بہت سے آلٹرنیٹس موجود ہوتے ہیں. لیکن خدا کی بادشاہی میں ایسا کچھ نہیں، کیونکہ اس کی ابدی چیزیں صرف ابدی چیزیں ہی ہیں، ان کا کوئی نعم البدل اور آلٹرنیٹ موجود نہیں. لہٰذا ہمیں اپنا مال اور اپنا دل وہاں لگانا ہے جہاں ہمیں جانا ہے. ہمیں اپنا مال وہاں جمع کرنا ہے جہاں کیڑا نہیں لگتا، جہاں چور نقب نہیں لگاتا، یعنی کہ آسمانی بادشاہی کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں ان چیزوں کو اپنا فیورٹ بنانا ہے، ان کے پیچھے ہو لینا ہے. اور ہمیں پالوس رسول کی وہ مثالی زندگی کا کردار نظر آتا ہے کہ کیسے اس نے نفع کی چیزیں جو اس کی زندگی کے لیے جائز اور نفع کی چیزیں بھی تھیں، وہ بھی اس نے خدا کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں. یعنی کہ ایسی چیزیں جو کہ معمولی چیزیں ہیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، جن کو زندگی میں رہتے ہوئے ایک انسان یوز کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جو کہ بے شک جائز ہیں، لیکن اس نے مسیح کی محبت کی خاطر ان چیزوں کا بھی انکار کر دیا، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اپنی ایسی تمام خواہشات کو مار دیا، اپنی خودی کو مار دیا اور اس کا انکار کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسی ایک عظیم مثال اس نے قائم کی کہ اس نے ابدی چیزوں کی تلاش میں اس نے اس دنیاوی جائز چیزوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا صرف ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی چیز اس کی فیورٹ ہے، وہ ہے مسیح کی نجات، اس کی ابدی بادشاہی کی تلاش، اور ایسی چیزوں کی تلاش اس نے کی اور زندگی کو پا لیا. لہٰذا میرے عزیزو، وہ کون سا ایسا شخص ہے جو کہ خدا کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے، جو اس کا فیورٹ بن سکتا ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جس کی مثال ہمیں امثال میں ملتی ہے. امثال 12 باپ اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک آدمی خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا، اور ایسا شخص جو کہ برائی کے منصوبے بناتا ہے وہ اس کو مجرم ٹھہرائے گا. اور اسی طرح ہم زبور کے اندر 5 زبور اور اس کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں کہ صادق شخص کے اوپر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، اپنی فیور، اپنا کرم اور اپنی شفقت ایسے شخص اور اس صادق شخص کے اوپر وہ رکھتا ہے، اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور کس طرح اس کی پروٹیکشن اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سپر کی طرح اس کی ڈھال بن جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے بچاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ، اپنا قوی ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا ہے. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کیونکہ خدا انکنڈیشنل لو کرتا ہے، وہ انسان کے ساتھ انکنڈیشنل لو کرتا ہے اور ایسی محبت دکھاتا ہے جس کا بیان ہمیں کہیں نہیں ملتا. وہ انسان کو بے تحاشا پیار کرتا ہے، اور وہ اگر کسی انسان کو، کسی بھائی بہن کو برکت دیتا ہے، فیور کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ، برکتوں والا ہاتھ، قوی ہاتھ بڑھاتا ہے، تو وہ انکنڈیشنل ہے. کیونکہ اس کا پیار انکنڈیشنل ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط منسلک نہیں، لیکن اس میں صرف وہ اس کے طرف نظر کرتا ہے، اس کے کاموں کی طرف نظر کرتا ہے. اور جب خدا کو اس کے کام پسند آتے ہیں، جب وہ نظر کرتا ہے اور انسان کو نیک اور صادق پاتا ہے، تو پھر وہ فیور والا ہاتھ، فضل والا، برکتوں والا ہاتھ اس شخص کی طرف بڑھ جاتا ہے اور وہ برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بدلے میں
خدا کیا چاہتا ہے، خدا کو وہ کیا چیز چاہیے، وہ اس کو کسی شر کے ساتھ منسلک یا کنیکٹ نہیں کرتا یا لنک نہیں کرتا. اس کو صرف اس انسان کی اچھائی چاہیے، اس کے اچھے کام چاہیے، اور اس کو اس کا پاک صاف دل اور اس کی وہ نیک روح کی طرف اس کا دھیان ہے، جس کے باعث خدا نے اپنا یہ ہاتھ اس پر بڑھایا ہے اور اس نے خدا کی خوشنودی کو حاصل کیا ہے. کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو ہمیں ایک فیورٹزم کا کلچر نظر آتا ہے. ہر انسان دوسرے انسان کو فیورزم دے رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ مختلف طرح سے مختلف فیورز اس دنیا اور جہان میں دیتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن خدا صرف اسی کے اوپر اپنا فضل برکت والا ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنا فیورٹ بناتا ہے، اور یہ فیور، یہ گریس اسی شخص کے اوپر آتی ہے جو کہ خدا کے کاموں اور اس کی باتوں پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے تمام چیزوں کو پورا کرتا ہے. تو پھر یہ درجہ، یہ مقام وہ شخص حاصل کر پاتا ہے. لیکن بائبل میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی اور کی خاطر، کسی اور صادق انسان کی خاطر، ایک دوسرے صادق اور نیک انسان نے کس طرح خدا کے سامنے اس شخص کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا، انٹرسیشن کی، مختلف طریقے سے اس نیک انسان کی طرفداری کی. ہمیں ایسا ہی واقعہ ملتا ہے کہ جب ابراہیم اور لوط کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو کس طرح سدوم عمورہ کو جب خدا تباہ اور برباد کرنے جا رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ابراہیم نے خدا کے حضور وہاں بات کی اور اس سے کہا کہ اگر یہاں 50 لوگ نیک نہ ہوں گے تو تو کیا اپنا ہاتھ روکنا دے گا؟ پھر اسی طرح وہ 40 کہتا ہے، پھر 30 کہتا ہے، پھر 20 اور پھر 10. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جب خدا سے اس طرح بات چیت کرتا ہے، گویا وہ لوط کی خاطر، اس نیک انسان کی خاطر خدا سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح خدا اپنے آپ کو روکے اور لوط کو بچا لے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب خدا کے سامنے یہ ریکویسٹ کی اور یہ پھر تمام طرفداری جو اس نیک انسان کے لیے وہ کر رہا تھا، تو پھر خدا نے نظر کی اور اس کو کس طرح اس نے اپنا الہی ہاتھ بڑھا کر اس کو فیور دی. یہ فیور لوط کو ابراہیم کی وجہ سے ملی اور کس طرح اس کی جان بخش دی گئی اور خدا نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بچ گیا. پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمیں دانیل نبی کی وہ 21 روزہ دعائیا صورت نظر آتی ہے کہ کس طرح وہ دعا میں جھک گیا اور اس نے دعا کو جاری رکھا، اور اس کی یہ دعا 21 روز تک جاری رہی. اور بے شک پہلے ہی دن جواب صادر ہو چکا تھا اور روحانی جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جواب حاصل کرتے ہوئے 21 روز بیت گئے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دانیل کس چیز کے لیے دعا کر رہا تھا، کس چیز کے لیے اس کا دل دعا میں جھکا ہوا تھا. اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح اس کی اس دعا سے اور وہ فیور جو وہ انٹرسیشن کے طور پر وہ دعائیں بلند کر کر ان صادقوں کے لیے دعائیں کر رہا تھا جو کہ آنے والے دنوں کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، تاکہ جب مخالف مسیح کا وہ دور آئے، وہ مصیبت اور مشکل کا وقت آئے، کیونکہ یہ وقت بہت عجیب وقت ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اس وقت خدا کے سامنے انٹرسیشن کر رہا ہے، ان صادقوں کے لیے وہ دعائیں بلند کر رہا ہے. انٹرسیشن کے طور پر وہ خدا سے فیور کو مانگ رہا ہے کہ اے خدا اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا دے، اپنی وہ فیور اپنے ان بندوں کے اوپر کر دے، بنی اسرائیل کے اوپر کر دے، کیونکہ وہ دن بڑے مشکل ہوں گے، کسی طرح ان دنوں کو گھٹا دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے ان دعاؤں کو بلند کیا اور خدا نے اس کی ان دعاؤں کا جواب دیا اور وہ دن گھٹائے گئے اور خدا نے اس کی وہ دعا اور انٹرسیشن کو سنتے ہوئے اس کا جواب صادر کیا اور کیسے وہ دن گھٹا دیے گئے ہیں. اور اس نے اپنے ان بندوں کو دانیل نبی کی وجہ سے وہ فیور عطا فرما دی اور اپنا فضل اور برکت والا ہاتھ ان دنوں کو گھٹا کر اس نے بڑھا دیا. لہٰذا میرے بہنوں بھائیو، خدا کی نظر ایسے صادقوں اور نیک لوگوں کی طرف ہے جو کہ اس کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، جو اس کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں، ان پر وہ نظر کرتا ہے اور ان کو وہ فیور، وہ فضل، وہ رحم، وہ شفقت
اور وہ احسان ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کو وہ اٹھاتا ہے، ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور پھر کیسے ان کی ڈھال بن جاتا ہے سپر کی طرح اور ایک شیلڈ کی طرح ان کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی شخص، کوئی شیطان کی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو بھی اس سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ خدا خود ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، لہذا ایسے نیک انسانوں کو خدا مختلف طریقوں سے زندگی میں برکتیں دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے قیمتی چیز کو تو پا لیا، اور وہ ابدی زندگی کی تلاش میں رہے، ابدی بادشاہی کی تلاش کرتے ہوئے پھر انہوں نے جب یہ سب سے عظیم چیزوں کو پا لیا تو پھر باقی چیزیں ان کو خدا نے ساتھ عطا فرما دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تمام اچھی چیزیں، تمام جائز آسائش کی چیزیں خدا ان کو دیتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ان کو سرفراز کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا ایسے لوگوں کو بیوی عطا فرماتا ہے، اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جس شخص کو بیوی ملی اس کو گویا تحفہ ملا۔ اس تحفے سے مراد یعنی کہ خدا ترس بیوی ہے، اور یہ ایسے انسان کا لائف پارٹنر ایک ایسی عورت ہوگی جو کہ خدا ترس، خدا خوف عورت ہے، گاڈلی وومن ہے، وہ کوئی دنیاوی عورت نہیں۔ لہٰذا یہ خدا کی طرف سے اس نیک شخص کو خدا نے فیور دی ہے، اس کو گفٹ دیا ہے، اور اسے خدا ترس عورت کی صورت میں برکت دی ہے۔ تو یہ اس کی ایک فیور ہے جو وہ اپنے نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا ایسے تمام صادق لوگ، تمام بہن بھائی، تمام خادم جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو گویا خدا ان کو برکات سے مالا مال کر دیتا ہے، ان کو بہت سی فیورز دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے خادموں اور ایسے برگزیدوں کا کیا مقام ہے جو کہ خدا کی بشارت کو دے رہے ہیں، خدا کے کاموں کو کر رہے ہیں، خدا کی گواہی کو عام کر رہے ہیں۔ اور اگر پھر ایسے انسانوں کے اوپر، ایسے صادقوں، برگزیدوں کے اوپر کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے، یا کوئی دنیا میں رہتے ہوئے لوگ ان کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو گویا وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو تنگ کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو دل سے پسند کرتا ہے، اور ان کو اپنی آنکھ کی پتلی بنا کر رکھتا ہے، گویا ہر وقت ان کو دیکھتا، ان کو سوچتا، اور ان کا خیال، ان کی پالنا کرتا ہے، اور کس طرح ان کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو گویا اس دنیا میں ان صادقوں کو اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو پھر خدا مقابلے میں آ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھیڑ دیا ہے۔ خدا نے ان کو دل سے پسند کیا، اور ان کو یہ تمام فیورز اور برکات اس نے اپنے لوگوں کو عطا کی، تو پھر وہ کلوز ٹو دا ہارٹ آف گاڈ ہیں، یعنی وہ خدا کے دل کے قریب ہیں، ان کو خدا دل سے پیار کرتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے، اور ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے داؤد خدا کو اس کے دل کے موافق مل گیا، یعنی کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو داؤد نے وہ کیا مقام حاصل کیا، وہ کیا چیزیں کی کہ خدا کو وہ شخص دل سے پسند آیا۔ خدا اس کو اتنا پیار کرتا تھا کہ خدا نے پھر اس کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ کس طرح اس نے پستی سے اٹھا کر اس نے اسرائیل کی غلہ بانی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور اس کو سرفراز کیا، برکتوں سے مالا مال کیا، اور وہ ہر وقت خدا کی حمد کرتا تھا، تعریف کرتا تھا، ستائش کرتا تھا، اس کے حکموں پر عمل کرتا تھا۔ تو اس نے خدا کی وہ خوشنودی حاصل کر لی، اور پھر تمام فیورز، تمام برکات، تمام گریس خدا نے اس کو دیں، عطا کی، اور اس کو مالا مال برکات سے اس نے کر دیا۔ اپنا کرم والا ہاتھ، اپنا قوی ہاتھ اس کے اوپر بڑھائے رکھا۔ دشمن اس کا مقابلہ کرنے آتے، اس کو مارنا چاہتے، اس کو ہلاک کرنا چاہتے، لیکن وہ پھر یہ شیلڈ، یہ پروٹیکشن، یہ ڈھال خدا کی سپر ان کے سامنے آ جاتی، اور وہ بھاگ جاتے، اور وہ بہت سے منصوبے بناتے، لیکن کبھی بھی اس کو گرا نہ پاتے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، اور اس کی رہنمائی کرتا تھا، اور اس کی حفاظت کرتا تھا، کیونکہ خدا نے اپنی تمام فیورز اس کو دی تھی۔ تو ایسے صادق
انسانوں کے ساتھ وہ چلتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ خود دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بے تحاشا فیورز دیں۔ وہ بنی اسرائیل قوم کو دل سے پیار کرتا تھا، وہ اس کی پسندیدہ قوم ہے، اور اس نے ان کو وہ تمام فیورز دیں۔ اس نے اپنا فضل، کرم اور برکت والا، شفقت والا، مہربانی والا، احسان والا ہاتھ ان پر بڑھائے رکھا، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، ان کی پالنا کی، ان کو غلامی سے چھڑایا، اور کس طرح معجزانہ طور پر عجائب ان کو دکھائے اور ان کو اکٹھا کیا تاکہ وہ خدا کی پرستش کریں۔ لیکن انہوں نے اپنا دل بتوں کے ساتھ لگایا اور وہ پھر گئے، وہ بڑبڑاتے رہتے، وہ خدا کی طرف رجوع نہ لاتے، بلکہ انہوں نے یہ تمام فیورز جو خدا نے ان سب کو مفت میں عطا کی تھیں، تو خدا کیونکہ انکنڈیشنل لو کرتا ہے، وہ بس انسان کی اچھائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان نیک ہو، صادق ہو اور صحیح راہوں پہ گامزن ہو، بدی کے ساتھ دل نہ لگائے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ وہ ایک خدا کو مانے، اس کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برائی کے راستوں کو اختیار کیا، اور یہ تمام فیورز، یہ تمام فضل، یہ تمام گریز اس کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو پھر خدا نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا اور ان کو گلے سے لگایا جن کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ غیر قوموں کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ خدا کے سامنے آ جائیں۔ خدا ان کو اپنے پاس لے آیا، ان کو پستی سے، گھورے سے اٹھا کے اس نے گلے سے لگایا۔ تو پھر یہ تمام فیورز جو پیاری قوم کے لیے رکھ چھوڑی تھی، اس کو خدا نے اپنی پیاری قوم ایسی غیر قوم کو بنا لیا اور ان کو یہ شرف مقام حاصل ہو گیا، اور ان کو یہ مقام دے کر اس نے یہ تمام فیورز، یہ تمام شفقت، مہربانی، رحم، کرم، احسان اس نے غیر قوموں کے اوپر کر دیا، اور ان کو گلے سے لگا کر یہ شرف اس فیور کے باعث، اس گریس کے باعث ان کو حاصل ہو گیا۔ لہذا یہ عظیم شرف جو ہمیں حاصل ہوا، یہ یسوع مسیح کے باعث حاصل ہوا۔ یہ فضل، یہ گریس، یہ فیور ہمیں فقط یسوع مسیح کے باعث حاصل ہوئی۔ اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہم لوکا پہلا باب اس کی 30 آیت میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نے مریم کو کہا کہ خدا نے تجھ پر فضل کیا ہے، یعنی تجھ پر یہ فیور خدا نے کی ہے، تجھ پر فضل کیا ہے، تجھ پر کرم کیا ہے، شفقت کیا ہے، مہربانی کی ہے، اور یہ کرم اور احسان خدا نے تیری ذات پر کر دیا ہے، کیونکہ تو ایک خدا ترس عورت ہے، خدا خوفی میں زندگی کو بسر کرتی ہے، تو تجھ پر خدا نے نگاہ کی ہے، اور یہ فیور فقط تیرے اوپر خدا نے کی ہے کہ تو یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر جنم دے۔ اور کس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی قوت سے مریم حاملہ ہوئی، اور پھر یسوع کی پیدائش ہوئی، اور یسوع پھر قد و قامت میں بڑھتا گیا، اور لوکا 2 باب اور اس کی 52 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لکھا ہے کہ پھر یسوع مسیح قد و قامت میں بڑھتا گیا اور حکمت اور معرفت میں وہ معمور ہوتا گیا، اور خدا اور انسان دونوں کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرا۔ لہذا ہم بھی اگر میرے بہن اور بھائیوں مقبولیت کی یہ درجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں خدا کی نظر میں مقبول ہونا ہے، تو پھر یہ دنیا کی تمام چیزیں بھی ہمیں مل جائیں گی اور ہم یہاں بھی مقبول ہوں گے۔ خدا ہمیں یہ شرف بھی دے گا اور ہماری مدد کرے گا، اور ہمیں یہاں بھی وہ تمام چیزیں، وہ تمام ویلیوز، وہ تمام فیورز یہاں بھی ملیں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی یسوع بھی مقبولیت کے وہ تمام مقامات حاصل کرتا گیا اور انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ لہذا یسوع مسیح وہ فضل، وہ گریس جو ہمارے اوپر ہونے کو تھی، کیونکہ یہ دنیا تو گناہ میں مر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ان کا کوئی وارث نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہ تھا، کوئی رتبہ نہ تھا، پستی میں اور ذلت کی زندگی، گناہ کے باعث، گناہ کی غلامی کے باعث اور گناہ کی قید کے باعث یہ انسانیت مجبور تھی کہ وہ
ایسی زندگی گزارتی، لیکن پھر کیسے یسوع مسیح نے فضل کے باعث یہ سامان کر دیا اس چیز کا، اور اس چیز کو ممکن کر دیا کہ وہ اس دنیا میں آئے، اور کس طرح پھر وہ بشارت دے، اور پھر جب اس کا وقت آ گیا تو پھر کیسے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور یہی وہ فضل تھا، یہی وہ گریس تھی، یہی وہ کرم تھا، یہی وہ شفقت تھی، مہربانی تھی، رحم تھا، کرم تھا اور احسان تھا جو یسوع مسیح نے اس انسانیت کے اوپر کر دیا، اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ اور پھر جب اس نے اپنی جان کو قربان کیا تو پھر وہ مقام، وہ شرف ہمیں حاصل ہو گیا، وہ فیور، وہ الٹیمیٹ فیور، وہ ایسی فیور جو کہ مفت میں ہم سب کو نصیب ہو گئی اور ہمیں مل گئی، اور ہمیں وہ مقام حاصل ہو گیا۔ ہم تو غیر قوم میں تھی، ہمارا کوئی مقام اور رتبہ نہ تھا، لیکن اس نے پھر کیسے ہمیں بلایا، ہمیں گلے سے لگایا، ہمیں ذلت، پستی، رسوائی سے، غلامی سے چھڑاتے ہوئے اس نے کیسے وہ مقام عطا کر دیا۔ اس فیور کے ذریعے، اس گریس کے ذریعے اس نے ہمیں نجات کا کام کر کر یہ چیز عطا فرما دی۔ اور پھر ہم نے جب اس چیز کو ریسیو کیا تو پھر ہمیں ابدی مخلصی حاصل ہوگی، ابدی نجات حاصل ہوگی، ابدی زندگی حاصل ہوگی، اور پھر ہم اس بادشاہی جو کہ ابدی بادشاہی ہے اس کی، جہاں وہ رولر ہے، جہاں وہ حکومت کرتا ہے، اس کا ہمیں حصہ بنا ڈالا۔ تو گویا پھر یہ ایک چین آف فیورز ہے جو کہ اس کے پیچھے ہو لینے سے ہمیں حاصل ہو گئی۔ نہیں تو کبھی بھی اس کی قربانی کے باعث اگر یہ چیزیں ممکن ہوئی ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہ کبھی بھی پاسبل نہ ہو پاتا، یہ فیورز ہمیں نہ ملتی۔ تو گویا اس نے یہ فیور مفت میں ہمارے اوپر کر دی، ہم اس کے کیپیبل نہیں تھے، ہم کبھی بھی اس چیز کو پا نہ سکتے، کیونکہ فضل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ اس انسان کو، اس انسانیت کو عطا کر دی جائے جو اس کو پانا ناممکن ہو، جس کو وہ کبھی سوچ نہ پائے اور اپنی کیپیبلٹی سے اس کو حاصل نہ کر پائے۔ تو یسوع مسیح نے کیسے اپنی عظیم قربانی سے اس فیور کو تمام انسانیت کے اوپر دے کر اس بات کو ممکن بنا دیا۔ اب یہ فضل ہمارے اوپر اس نے کر دیا ہے، اور کس طرح اس نے اس نجات کے فضل کے باعث اس نے موسیٰ کی وہ شریعت جو کہ موسیٰ کو دی گئی تھی، لیکن فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے باعث ممکن ہوا، جو ہماری زندگیوں میں داخل ہوا، اور پھر ہم نے نجات کو حاصل کیا، مخلصی، آزادی کو حاصل کیا۔ لہٰذا اپنی اس عظیم قربانی کے باعث یسوع مسیح نے یہ ممکن کر دیا، یہ فیور ہماری زندگی میں اس نے دے دی ہے، یہ فضل، یہ گریس اور یہ مہربانی، یہ رحم اس نے کر دیا ہے۔ اب ہم ہلاک ہونے کے نہیں، اس نے ہماری زندگیوں کو بچا دیا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دے دیا ہے، اس کو ایک مقام دے دیا ہے، ایک راہ دے دیا ہے۔ اب وقت ہمیں میرے عزیزو اس راہ کے اوپر چلنا ہے، اس کی وہ چیزیں کرنی ہے جو اس کو پسند ہیں، جو اس کی نظر میں مقبول ہیں۔ جب ہم وہ چیزیں کریں گے تو اس کی نظر میں ہم مقبول ٹھہریں گے، اس کے ہم فیورٹ بن جائیں گے، وہ دل سے ہمیں پسند کرے گا، اور پھر ہمیں تمام برکات سے مالا مال وہ کر دے گا، اور ہماری رہنمائی کرے گا، حفاظت کرے گا۔ کیونکہ جو کوئی بھی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ وہ ہمیشہ اپنی اس فیور کے باعث جو یسوع مسیح نے اس کے لیے کر دی ہے، فری میں یہ فضل اس کے اوپر اس نے دے دیا ہے، کر دیا ہے، اس کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہو گیا ہے۔ اور اس فیور کا آغاز جیسے ہی یسوع مسیح نے اپنی عظیم قربانی دی تو ہمیں اس کا آغاز وہاں سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یسوع مسیح دو ڈاکوؤں کے درمیان میں لٹکا ہوا تھا تو پھر ایک ڈاکو جو کہ اس کے اوپر لان تان کر رہا تھا تو دوسرے نے اس کو ٹوک کر کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے تو کچھ گناہ نہیں کیا اور پھر بھی ہماری جیسی سزا پاتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیور کا آغاز صلیب کے اور کھوپڑی کے اس مقام سے ہی ہونا شروع ہو گیا کہ کیسے یسوع مسیح نے وہ فیور جو پوری انسانیت کے لیے وہ دینے جا رہا تھا، وہ فضل، وہ گریس، وہ کرم، وہ رحم جو وہ کرنے جا رہا تھا، تو سب سے پہلے اس نے ڈاکو پر یہ فضل اور کرم کر دیا، اس کے اوپر یہ فیور اس نے کر دی اور اس کو کہا
تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی کہ یہ باب اب کھل چکا تھا، یہ چیپٹر کا آغاز اب ہو چکا تھا، یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کرم کا، گریس کا اور مہربانی کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا. وہ کام جو کبھی بھی ممکن نہ ہو پاتا، ایک انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی یہ سوچ نہ پاتا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے. تو کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا آغاز صلیب سے ہی ہو گیا، کیونکہ وہ قربانی اب مکمل ہونے جا رہی تھی تو تمام چیزیں شروع ہو چکی تھی، نجات کا کام اور یہ فیور، یہ گریس اور یہ فضل اور کرم والا ہاتھ بڑھ چکا تھا، نجات کا کام وقوع میں آ چکا تھا. اور پھر کیسے جب یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی تو پھر ہر آنکھ نے اقرار کیا اور وہاں موجود صوبیدار نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. یعنی کہ دنیا پھر اس کا اقرار کرنے لگ گئی، اس کی اس عظیم قربانی، اس کی یہ عظیم فیور، فضل جو اس نے ہماری زندگیوں پہ کر دیا تھا، اس کا اقرار شروع ہو گیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اور وہ اپنے شاگردوں کے پر ظاہر ہوا اور پھر اس نے آسمان پر جانے سے پہلے ارشاد اعظم جاری کیا کہ اب تم بھی دنیا کو اور قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس سے بپتسمہ دو. ان کے لیے بھی یہ فیور ہے. لہٰذا یہ فیور اور فضل جو کہ اب نجات کا کام ہو چکا ہے، تو دوسرے لوگوں کو، قوموں کو، امتوں کو یہ پیغام پہنچا دو اور ان کو بھی باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے کر اس قوم میں، اس امت میں شامل کر لو، اس کا حصہ بنا لو، تاکہ وہ بھی یہ مفت میں حاصل کر لیں، وہ بھی نجات کے کام کا ایکسپیرینس کریں اور تمام ابدی فیورز کو حاصل کر لیں. لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، جب ایک انسان یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتا ہے تو پھر خدا اس کو بہت سی فیورز دیتا ہے. وہ انسان نجات کے کام کا ایکسپیرینس کرتا ہے اور پھر وہ شخص ابدی زندگی کا ایکسپیرینس کرتا ہے، ابدی بادشاہی کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، ابدی خوشی ایسے انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے اور وہ حمد و ثنا کرتا ہے، کلام میں اس کا دل لگتا ہے، دعا میں مشغول رہتا ہے اور پھر وہ یسوع کی اس قدرت کے باعث ایک معجزانہ زندگی گزارتا ہے. اور کیسے پھر اس کی زندگی کا ہر پل روح کی معموری سے بھرپور ہوتا ہے. وہ خدا کی گائیڈنس میں، اس کی شیلڈ کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کی فیور کے نیچے رہتے ہوئے، اس گریس کے نیچے رہتے ہوئے جس کو اس نے پا لیا ہے یسوع کو ویلکم کر اپنی زندگی میں، تو پھر یہ تمام عظیم فیورز اس کو مل جاتی ہیں، مفت میں مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک گریس کے طور پر اس کو ملی ہیں، اس پر فضل ہوا ہے. یہ وہ کبھی بھی پا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کیا مقام حاصل ہو گیا. تو پھر جب وہ اپنی زندگی یسوع مسیح کو وہ بہن اور بھائی دیتا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں، یہ تمام خدا کی عظیم فیورز وہ انسان مفت میں حاصل کر لیتا ہے. لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں صرف ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے، ایسے کام کرنے ہیں جس کے ذریعے وہ خوش ہو، ہمارا خدا خوش ہو. ہم زمینی باس، آنر اور سینئرز کو تو خوش کرنے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی صرف کرنی ہے. جب ہمارا مقصد خدا کی خوشنودی ہو جائے گا تو پھر یہ تمام فیورز، یہ فضل ہمارے اوپر وہ کر دے گا اور خود اپنے الہی ہاتھ اور قوی ہاتھ کے ذریعے وہ ہماری پروٹیکشن کرے گا. شیلڈ کے طور پر وہ ہماری پروٹیکشن کرے گا، کیونکہ خدا کا پیار پیش بہا ہے، انکنڈیشنل لو ہے. وہ کیا ہماری دولت سے پیار کرتا ہے؟ کیا وہ ہماری قربانیوں، ہدیہ جات سے اس کو پیار ہے؟ کیا وہ ہمارے ان نذرانوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا اسے بکروں کی ان قربانیوں اور کیا وہ ان کا خون پیے گا؟ نہیں، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ تو صرف انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہے، تاکہ اگر وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے تو پھر خدا کے دل کے مطابق وہ اس کو پسند آئے. وہ اپنا دھیان تمام بہن اور بھائیوں پر لگاتا ہے، انسانوں کے اوپر لگاتا ہے. اس کی آنکھیں تکتی رہتی ہیں اور ان کو تلاش کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں کہ خدا کو خدا طرز اور صادق انسان ملے تو پھر وہ تمام الہی برکات اس کے اوپر نازل کر دے. لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس یہ فیور حاصل کرنے کا وقت ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے، ہم پیچھے رہ جائیں اور یہ وقت ہم گنوا دیں.
پھر وہ رات آنے والی ہے جس دن کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا. پھر اس دن اگر کوئی اس فیور کو، اس گریس کو، اس تمام کرم کو، اس رحم کو جو اس نے عظیم قربانی اور نجات کے کام کے باعث ممکن کر دیا ہماری زندگی کے اندر، ہم اس چیز کو اگر لینا چاہیں اس فیور کو، لیکن پھر اگر وہ رات آ گئی جس دن ہم کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے، جس دن ہم کچھ بھی کرنا پائیں گے، تو میرے بہن اور بھائیوں ہمیں اس سے پہلے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی چینج کرنا ہے، دوسری زندگیوں کے لیے بھی اس فیور کو، اس فضل کو، اس گریس کو ان تک بھی لے کر جانا ہے تاکہ ان کی زندگیاں بھی چینج ہو جس طرح ہماری زندگی چینج ہوئی ہے. آمین. امید ہے کہ آج اسپرچل انکاؤنٹر کے اس سرمن سے آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا. آپ اس سرمن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور ہم نے آج اس میسج میں سیکھا کہ کس طرح خدا نے ہمیں اس فیور کو، اس گریس کو ہمارے اوپر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس نجات کے باعث ممکن ہوئی ہیں جو یسوع کی عظیم قربانی کے باعث ممکن ہوا ہے. اور کیسے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان قربان کی اور ہمیں گھورے سے اٹھا کر اس نے گلے سے لگایا، اور کیسے غیر قوموں کو یہ شرف، یہ مقام اس نے دے دیا اپنی فقط اس گریس اور اس فضل اور اس فیور کے باعث. جب ایک انسان اس فیور کو اپنی زندگی میں لے گا تو پھر ہمیں ایسی عظیم چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو تمام ابدی ہیں، جو کہ فانی نہیں، جو اس دنیا کی نہیں. اور جب ہم ان کی تلاش میں رہیں گے تو پھر ایسی چیزوں کی ابدی زندگی کی تلاش میں پھر ہمیں باقی چیزیں بھی مفت میں مل جائیں گی، اور خدا ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک اونچا مقام دے گا. جنازن، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک، بہار کالونی، لاہور میں واقع ہے، آپ سنڈے کو 9 بجے سے 12 بجے تک سروس کو جوائن کر یہ تمام ورشپ، تعلیمات اور سرمنز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن آج کل نئی سیریز کو وہاں ہمیں دے رہے ہیں جو کہ اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے ہے، تو آپ سنڈے سروس کو جوائن کر تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو.